खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 224 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया भाई मुनव्वर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे लिए मशले राह है। इस कलाम की तफसीर हमारी ज़िंदगियों को तक़वियत देती है, हमारे ईमान को बढ़ोतरी बख्शती है, हमारे किरदार को निखार देती है और हमें अपने मसीही होने और ख़िदमत में मकसद पर आंखें जमाए रखने में मदद देती है। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं बरकत टीवी के लिए और बिलखसूस कलाम रोशनी के प्रोग्राम के लिए, भाई मुनव्वर के लिए, खुदावंद आसमानी बाप पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए, सारी टीम के लिए कि खुदावंद सब मिलकर खुदावंद इसकी एफ़र्ट करते हैं, इसके लिए दुआएं करते हैं और उन खुदाम के लिए जो यहाँ आते हैं, जिनको तू तौफ़ीक बख्शता है कि तेरे कलाम पर तफसीलन और तफसीरन गुफ्तगू कर सकें। खुदावंद, हम जो कुछ भी करते हैं ये तेरे जलाल के लिए करते हैं, ये तेरी ग्लोरी के लिए करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हमारी मदद कर, हमें पाकरू की तहरीक दे, हमें दनाई, फ़हम और दानिश बख्श, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 35वीं आयत से 38वीं आयत तक। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज़ के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज़ के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास न हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना ज़रूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ए खुदावंद, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पर गौर कर रहे थे, सीख रहे थे। बड़ा ही ज़बरदस्त हिस्सा जिस पे हमें गौर करना, जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी गलत फहमियों का अजाला भी हुआ और बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आई। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी हम इसी पैसेज पर गौर करेंगे और बहुत सारी और बातें भी हम जानेंगे, सीखेंगे, ताकि खुदा के कलाम की बेहतर तौर से हमें समझ आ सके। सबसे पहले रेवरेंड रूबन कमर साहब से, जनाब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 36वीं आयत तक हमने काफ़ी कुछ सीखा गुज़श्ता एपिसोड में। 37वीं आयत का जो आगाज़ है लफ्ज़ क्योंकि से होता है, और ये चूँकि एक हरफ़े अतफ़ है, कंजंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ताल्लुक़ है, आगे जो बात होने वाली है जो खुदावंद यीशु मसीह ने की है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक़ में पूरा होना ज़रूर है। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की जा रही है। पहले कुछ और चल रहा था, आगे कुछ आके टॉपिक शायद चेंज किया गया है, लेकिन लफ्ज़ क्योंकि जो है वो हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये नई बात नहीं है, लेकिन ये बात जो है इसका ताल्लुक़ बराह रास्त पीछे हवाले से है। तो इस सियाक को मद्देनज़र रखते हुए हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरफ इशारा दे रहे हैं और पीछे से कौन सी चीज़ के साथ इसका लिंक जोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। अभी आपने जिक्र किया हरफ़े अतफ़ का और कंजक्शन जो हम, और ग्रीक में ख़ास तौर पर ये बड़ा जो यूनानी ज़ुबान जिसमें नया अहदनामा लिखा गया, उसमें ये बहुत ही अहम हैसियत रखते हैं। किसी भी आयत को समझने के लिए, खुदा के कलाम को समझने के लिए लिखने वाले की इंटेंशन क्या है, जो इंजील मुक़द्दस का ऑथर है उसकी इंटेंशन क्या है, उसको समझने के लिए, राइटर के माइंड को समझने के लिए कि वो क्या बताना चाह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है,
اس کے لیے یہ کنجکشن جو ہے وہ اہم حیثیت رکھتا ہے، یہ تعلق جوڑتا ہے الفاظ اور باتوں کے درمیان میں۔ اب یہاں پر 37ویں آیت کا آغاز کیونکہ سے ہوتا ہے، اور آگے خداوند یسوع مسیح نے پیشین گوئیوں کا ذکر ہے جو لکھا ہے، یعنی یہ پہلے سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، سکرپچرز کی طرف، صحائف کی طرف اشارہ ہے، یا پیشین گوئیوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اب یہ کیونکہ کا لفظ کیا یہاں پر کردار ادا کر رہا ہے؟ ہمارا آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیونکہ کا لفظ کس لیے یہاں پر لکھا گیا اور یہ کیا تعلق بنا رہا ہے پچھلی آیت میں، کیونکہ یہاں سے ایک دم ایسے لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو اور طرف چلے گئے، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کچھ باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ باتیں پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیاں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 36ویں آیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا ہے، یہ ہم تھوڑا سا اگر اس کو دھیان سے پڑھیں گے، غور کریں گے تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ سے اگلے سوال میں جب ہم اس کو اور زیادہ بہتر ذرا سے سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ تعلق کیوں تھا۔ 36ویں آیت کہتی ہے، اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، کیونکہ اب پچھلی آیت میں بھی دو لفظ تھے مگر اب، اور اس کے بعد 37ویں آیت میں ہے کیونکہ۔ مگر اب سے بھی ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پہلے 35ویں آیت کچھ باتوں کو بیان کر رہی ہے، یسوع ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اب حالات یہ ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے جب 36ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اور موجودہ حالات کے بارے میں بتایا، تو اس کے ساتھ ہی وہ آئندہ کے لیے پھر سے تیار کر رہے ہیں پڑھنے والوں کو یا اس وقت سننے والوں کو، کہ جو اس وقت سن رہے تھے یسوع کی باتیں، پہلے ماضی کا حوالہ دے کر ان کو تیار کیا گیا کہ اب کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے بات کو بڑھایا گیا ہے۔ یہ کیونکہ کا جو لفظ ہے بات کو آگے بڑھا رہا ہے اسی سے جہاں سے خداوند یسوع مسیح نے باتیں چھوڑی ہیں، اور وہ کیا تھیں کہ یسوع مسیح ایک نئے حالات کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اور وہ نئے حالات یسوع مسیح کی سفرنگ ہے، خداوند یسوع مسیح کے دکھ جن میں سے وہ گزرنے والے ہیں، اور اس کے بعد یسوع کے پیروکار، اس کے شاگرد یا مسیحی لوگ بھی، ایماندار لوگ بھی جن دکھوں میں سے گزرنے والے تھے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور یہاں پر جو کیونکہ کا جو لفظ ہے یہ پہلی آیت میں یسوع کے دکھوں اور آئندہ کی آیت میں یسوع کے دکھوں کا جو پرانے عہد نامے میں ذکر ہے ان کا تعلق آپس میں جوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو بتایا گیا، یسوع نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو لکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو یسوع بتا رہے تھے ان کی بنیاد بھی وہی ہے جو اس 37ویں آیت کی ہے، کہ یسوع نے جو کچھ بھی کہا بے بنیاد نہیں ہے۔ یسوع کی ہر ایک بات ایک خاص موضوع سے، ایک خاص انٹینشن کے ساتھ یسوع نے ادا کی اور کہی، اور جو یسوع سکھانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، انہی باتوں کو خداوند یسوع مسیح سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں تمثیلوں میں رہیں، جو کہ بہت دفعہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی تھیں، بعض اوقات شاگرد بھی سمجھ نہیں پائے اور شاگردوں نے بھی دوبارہ سے رپیٹ کرنے کے لیے کہا۔ اور یہاں پر بھی جو 36ویں آیت ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ اس کے جو لٹرل لفظی معنی ہیں ان سے یہ بالکل مختلف اشارہ ہے، اور جو 37ویں آیت ہے وہ اس کا آغاز حرف عطف جو ہے، کنجنکشن جو ہے، وہ 36ویں آیت کے واقعات کو ثابت کرتا ہے 37ویں آیت میں، کہ یسوع نے کہا کہ جو کچھ یہ کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان پہلے سے موجود ہے، اور انہی باتوں کا وقوع پذیر ہونا ضرور ہے، اسی لیے میں پہلے سے تمہیں تیار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کنجنکشن 36ویں اور 37ویں آیت میں تعلق کو جوڑ رہا ہے، اور یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ واقعی تعلق قائم ہوتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ یسوع 36ویں آیت میں بھی آنے والے دکھوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور 37ویں آیت میں بھی انہی دکھوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا بیان پرانے عہد نامے میں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ جو گرامر کی چیزیں ببلیکل تھیولوجی میں دکھائی گئی ہیں یا لکھنے میں
بتائی گئی ہیں ہم ان پہ غور کریں، کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھا ہمارے پاس ترجمہ ہے، اردو کا یہ بہترین ترجمہ ہے، اور ہم بالکل بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بہت ہی زبردست ترجمہ ہے، لیکن جو اوریجنل جو اس کی لینگویج ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرنا سیکھنا جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ضرور اس زبان کو سیکھیں، تاکہ اس میں جو پائی جانے والی جو نشاندہی ہے، گرامیٹیکل نشاندہی ہے، ہم اس کے تعلق سے غور کریں اور بہترین نتائج کی طرف بڑھ سکیں۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں اپنے روح القدس کے وسیلے سے ان ساری چیزوں کو سکھاتا ہے، تاکہ ہم بہترین طور سے خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 37ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ کوٹ کیا ہے، میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ جی منور صاحب، اس سے پیشتر کہ میں براہ راست سوال کی جانب آؤں، میں اس کی تمہید کے طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جب کبھی اناجیل میں یا خطوط میں بات ہوئی ہے تو کسی نہ کسی وے میں جو پیشین گوئیاں کا جو ذکر ہے وہ آیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس مصدق اور مستند کتاب ہے اور خدا کا الہام ہے، پریز گاڈ۔ کیونکہ یہ بطور بیرونی شہادتیں، بطور انٹرنل ایویڈنس کلام کے ٹھیک اور درست ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ صرف خدا کے کلام کی یہ تصدیق یا مستند ہونا کے بارے میں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اور حیات اقدس کے بارے میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں جہاں پر اس کی ایک ایک بات کے بارے میں پیشین گوئیاں ہوں اور پوری بھی ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ یہ مسیح کی ذات ہے جو اتم اور فاضل اور اعلیٰ ہے۔ سو اس میں بالخصوص اب ہم اس کی جانب آئیں گے۔ یہ منور صاحب یسایہ 53 باب میں سے لیا گیا حوالہ ہے، اور یسایہ 53 باب میں جو ذکر موجود ہے وہ صرف یہ حوالہ نہیں وہاں سے لیا گیا، بلکہ نئے عہد نامہ میں تقریباً خالی یسایہ 53 میں سے 8 جو پیشین گوئیاں ہیں ان کا ذکر موجود ہے مختلف کتابوں میں، مختلف حوالہ جات میں۔ میں آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب، اس میں بھی لکھا ہے کہ تاکہ یسایہ کی معرفت جو لکھا ہے وہ پورا ہو کہ اس نے ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں اٹھا لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یوحنا 12:38 میں، اعمال 8 میں، رومیو 10 میں اور پہلا پطرس 2 میں یہ سارے وہ حوالہ جات ہیں جو خالی یسایہ 53 سے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میکا کے صحیفے، نبی کے صحیفے میں سے، حجی نبی کی کتاب میں سے، اور بھی خداوند کی پیدائش کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے، خدمت کے تعلق سے، موت کے تعلق سے اور پھر جی اٹھنے کے تعلق سے بھی بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اب چونکہ سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ کہاں سے لیا گیا، تو اس کا تو جواب ہو گیا، لیکن اس کے جواب کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے میں اس کو تھوڑی سی طول یا طوالت بخشوں گا، اور وہ یہ ہے کہ منور صاحب اس سوال میں سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ یسایہ 53 کا یہ حوالہ ادھر ہی کیوں آیا ہے؟ مطلب یسایہ 53 میں تو اور آیات بھی ہیں، تو یہی آیت جو آئی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ پیشن گوئی کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے۔ یہ جو ضرور ہے مسٹ ڈی آئی گریک میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیسیسٹی اور انیویٹیبلٹی، میں اس کو اردو میں بیان کروں گا کہ اس کا جو ہے ضرورت ہے، اس لیے یہ حوالہ یہاں آیا ہے، اور اس کی اب پوری ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ حوالہ یہاں پہ آیا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھیں تو اس میں اب ذکر ہے کہ یہ 2 بدکاروں کے درمیان خداوند جو ہیں وہ گنے گئے ہیں۔
کیا پوائنٹ ہے یہاں پر مین؟ دو بدکاروں کے درمیان ہونا، اگر یہ مین پوائنٹ ہے تو یہ پیشن گوئی کہیں اور بھی آ سکتی تھی۔ خداوند یسوع جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر اس پروفیسی کا آنا منور صاحب یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں چونکہ بدکار نہیں ہوں، میں بدکاروں میں گنا گیا ہوں۔ ایک بات تھیولوجیکل، اب ہم اس کی امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں۔ نمبر دو کہ میں دو بدکاروں میں گنا گیا ہوں، یہ اہم نقطہ نہیں ہے، میں کچھ نہ کر کے بدکار گنا گیا ہوں۔ اور یہاں پر اس لیے یہ پروفیسی، اس لیے یہ پیشن گوئی آئی ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے تھے دو باتیں، کہ تم نے حیران نہیں ہونا جب یہودی لوگ، رومی سپاہی اور یہودی لیڈرز مجھے پکڑیں، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ شاگرد کہتے کہ ہم نے اپنے استاد کو کبھی گناہ کرتے نہیں دیکھا، تو پھر یہ بدکاروں میں کیوں گنا گیا؟ تو خداوند نے ریفرنس دیا یسایہ کا 53 کا، اور خداوند نے ریفرنس سے یہ بات ثابت کی کہ تم نے حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، چونکہ یہ لکھا ایسے تھا اس لیے یہ پورا ہونا ضرور تھا۔ آج کے مسیحی ایماندار کو پریشان نہیں ہونا، جو اس کے خدا نے کلام میں بیان کیا ہے، اگر خدا نے کیا ہے تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ ہم خدا کی ذات پہ اور کلام پہ شک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یسوع مسیح یہ بھی بتانا چاہتے تھے اس جگہ پر اس نبوت کا بیان کر کے کہ چونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میری مخالفت ہوئی اور میں بدکاروں کے درمیان گنا گیا، تو تمہیں مخالفت کو خوش آمدید کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی، تم اچھے کام کرو، مخالفت خود ہو جائے گی۔ کسی شخص نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی تھی کہ اگر میری مخالفت نہیں ہو رہی اس کا مطلب میں کچھ اچھا کام بھی نہیں کر رہا، اگر سب مجھ سے راضی ہیں تو اس کا مطلب میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں، کیونکہ یو کین ناٹ پلیز ایوری ون۔ پولس اس بات کو بڑا کلیئر کرتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا خادم نہ ہوتا۔ اب یسوع سے ہر بندہ خوش نہیں تھا، محبت وہ سب سے کرتا تھا، پول سے سب خوش نہیں تھے۔ جب کبھی منور صاحب ہم سچائی پہ کھڑے ہوں گے تو جھوٹ آپ کی مخالفت کرے گا، جب کبھی ہم روح میں چلیں گے تو جسم مخالفت کرے گا۔ غلطیوں 5 میں لکھا ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو سادی سی بات میں کروں گا وہ یہ، نمبر 1 کہ پہلی بات کہ یسایہ 53 میں سے جو ہے کئی پیشن گوئیاں لی گئیں اور کوٹ کی گئیں۔ نمبر 2 یہ پیشن گوئی ادھر ہی کیوں کوٹ کی گئی؟ کیونکہ خداوند انہیں چاہتے تھے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے حیران نہیں ہونا اور پریشان نہیں ہونا، چونکہ یہ پیشن گوئی تھی، خدا کے کلام میں تھی، یسایہ نبی کی معرفت تھی، تو جیسے وہ پوری ہوئی ہیں یہ بھی پوری ہو۔ اور نمبر 3 ایک بات میں ضرور کروں گا، یہاں یسوع مسیح ایک بہترین استاد کی مثال بھی پیش کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب بھی کوئی حوالہ کوٹ کیا ہے اور اس کے لوگوں نے بھی جب کوئی حوالہ کوٹ کیا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کیا۔ تو آج بطور بائبل ٹیچرز، پاسٹرز یا مبلغ یا مناد ہمیں یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، پلپٹ پہ آتے ہیں، تو وہ بڑی مقدس جگہ ہے، اس کا ایک تقدس ہے۔ ہم اس کو اس طرح بھی پامال کرتے ہیں کہ جب ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالے کوٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ یسوع یہاں پر یسایہ کی کسی بھی چیپٹر سے کوئی بھی آیت کوٹ کر سکتے تھے، لیکن عظیم ایک استاد کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے جب بھی کوئی بات کی ہے، جیسے روبن صاحب فرما رہے تھے، وہ با مقصد کی ہے، با معنی کی ہے اور کانٹیکسٹ میں رہ کر کی ہے۔ تو یہ حوالہ ہمیں یہ سکھاتا بھی ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی کلام کی بات کرنی ہے تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کرنی۔ یس، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کو جب پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو ضرور اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں، اس حوالے سے پہلے کیا لکھا ہے، اس کے بعد میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ بیچ میں سے ایک آیت لے کر اور اس سے غلط مطلب نکال کر دوسروں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہمیشہ خدا کے کلام کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں، دوسروں کی رہنمائی کریں تاکہ درست
रहनुमाई जो है वो लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को मिल सके। अभी भी अगर हम इस पर गौर न करें और सतही तौर पर देखें तो जैसे ही 37वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सब कुछ जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहा जा रहा है, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं, इसे सीखते हैं और पहले हिस्से को देखते हैं, बाद वाले हिस्से को देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये उसी का एक हिस्सा है और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा उनके कलाम में से सीख रहे थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। रेवरेंड रुबन कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुबन साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 38वीं आयत जो बयान की गई है, लिखा है, उन्होंने कहा, एक खुदावंद देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। अब जब हम सारे इस पैसेज को पढ़ते हैं और जब इस आयत तक पहुंचते हैं तो बात तलवार पे ही अभी तक चल रही है और शागिर्द भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हैं 2 तलवारें, काफ़ी हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं हाँ ठीक है, काफ़ी हैं। इस पे हमारी रहनुमाई करें, मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर हम उन्हें पीछे वाली आयत से मुतमईन करें या सेटिस्फाई करने की कोशिश करें या उसको जस्टिफाई करें तो वो अगली आयत पे आ जाते हैं कि फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा है। ज़रा प्लीज़ इसमें हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इसमें इस आयत से हम पिछले हवाले को देखें तो ये जो बातें हो रही थी उनमें से जो 36वीं आयत है, ये वहाँ पर जो ऑडियंस है उस वक्त शागिर्द हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास मौजूद हैं, उनके लिए 36वीं आयत बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और उसी के जवाब में उन्होंने ये कहा, यहाँ पे यीशु ने सवाल नहीं पूछा कि कितनी तलवारें हैं, ये इनका अपना शागिर्दों का एनालिसिस है, वो बता रहे हैं। खुद ही उन्होंने फौरन देखा कि हमारे पास क्या है और खुदावंद यीशु मसीह को क्या है। मैं ये सोच रहा था कि ये जो सारा माहौल है पैशन वीक का और उसका आगाज होता है खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। पीक पर पहुंच चुके थे जज्बात आज़ादी के लिए। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद के एक वाक़े को देखें, इमाउस की राह पर 2 शख्स जा रहे हैं तो वो बड़े गमगीन थे, मायूस हो चुके थे। उनको कहा हमें यीशु उनके साथ बातें कर रहे हैं तो वो कहते हैं हमें उम्मीद थी कि यही शख्स मखलसी देगा, इसराइल की मखलसी का बायस बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सोचें शागिर्दों की और वहाँ पर जो लोग उस वक्त ईद फसा के लिए यरूशलेम में मौजूद थे, जज्बात बहुत भरे हुए थे, आज़ादी के लिए एक्साइटेड थे। और यरूशलेम में दाखिले के वक्त वो पीक पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर भी उनके लिए 37वीं आयत शायद इतनी अहम ना हो, जिसमें यीशु ने अपने दुखों का जिक्र किया कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। ये उनके लिए ज़्यादा अहम नहीं थी, उससे पिछली आयत बड़ी अहम है। सो बात तो ये होनी चाहिए थी कि जी वो यीशु ने जिक्र किया 37वीं आयत का तो वो फ़ौरन उस बारे में बात करते कि खुदावंद यीशु ये बातें तो लिखी हुई हैं। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत का जिक्र किया है और उस मौत के जिक्र में जो मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 8वें बाब में 31वीं आयत में लिखा है, फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़कीह उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये ऐसे हो सकता है। यहाँ पर भी अब 37वीं आयत यीशु अपने दुखों का जिक्र कर रहे हैं, इस पर उन्होंने बात नहीं की। वो 36वीं आयत की तरफ वापस आए हैं, पिछले बात की तरफ, तलवारों की तरफ जो अभी हम ध्यान कर रहे थे कि अभी भी बात तलवार की चल रही, उनका ध्यान उधर ही है कि किसी तरह से यहाँ पर हम लड़ेंगे और आज़ादी का ऐलान हो जाएगा और हालात बदल जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह कोई बड़ा काम करने वाले हैं जिससे बिल्कुल जो हमारी तवक्कुआत हैं, इसराइल की तवक्कुआत हैं उस वक्त यहूदियों की, वो पूरी होने जा रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा बहुत है। हालांकि जो कुछ होने वाला था उसके लिए तो
بلکہ ان کے اپنوں کے لیے کافی نہیں، 11 ہیں اگر Yes. تو ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے کہ 2 تلواریں اور 11 باری باری تو لے کے نہیں لڑیں گے اس کو، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بہت ہیں، تو کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اس میں ایک مزاح کی کیفیت نظر آتی ہے کہ یسوع جانتے ہیں کہ یہ 2 سے کیا لڑیں گے، جو انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک بڑی بھیڑ آنے والی ہے، سپاہی آنے والے ہیں، ان کا مقابلہ 2 تلواروں سے کہاں ممکن ہے۔ جیسے پنجابی میں جب کوئی بات سمجھ کہتے ہیں بس کر، بس ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، شاگرد کچھ اور کر رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر دوبارہ مرکز کے انجیل کے 8ویں باب میں اگر جائیں نا، تو یسوع نے پطرس کو جب ملامت کیا نا، تو کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کی نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ شاگرد دنوی سوچ رہے تھے، یسوع ان کا دھیان روحانی باتوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ صرف لفظی باتوں پر توجہ کر رہے ہیں، اور یسوع ان کے لیے اپنی جو مرضی ہے، خدا کی جو مرضی ہے وہ ظاہر کرتے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر خدا کی بات، کلام کی باتوں کو پڑھتے ہیں، ان کے لفظی معنی کو دیکھتے ہیں اور انہی سے اپنی فائدے کی باتیں ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ عام ایماندار ہیں یا کوئی خدا کا خادم ہے۔ یہ غلطی ہم اکثر کر جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کی باتوں کو، ان کے لفظوں کو، لفظی معنی کو اپنے فائدے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی علم کی دھاک بھی بٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو ان کا بتانا بڑے جوش کے ساتھ کہ یہاں 2 تلواریں، حالانکہ بات اور ہے، انہوں نے پچھلی آیت کا حوالہ بنایا کہ جی ہمارے پاس 2 تلواریں ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ جناب تلواریں لے لیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 تلواریں موجود ہیں، تو اس نے ان سے کہا بہت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس بادشاہی کی طرف، جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دکھ اٹھانے والی ہے۔ یسوع نے اپنے دکھوں کا ذکر کیا اور اسی دکھ میں سے کلیسیا بھی گزرے گی، اس کے لوگ بھی گزریں گے، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ لیکن 2 تلواریں نہ اس وقت پوری آ سکتی تھیں، نہ ہی آج انسان اس قابل ہے۔ مسیحی لوگ یا ہم لوگ اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ہم نہ تو اس قابل ہیں کہ ہم لڑائی کر سکیں، نہ ہی ہمارے وسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی جو بات یہی ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا کہ ہماری تلوار، ہمارا سپر، ہماری ڈھال یسوع ہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جب یہ کہا کہ بہت ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے ان 2 سے لڑنا ہے۔ یسوع نے، پطرس نے جب تلوار نکالی تو خداوند نے یہی کہا کہ اس کو میان میں رکھ لے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے تلوار سے لڑنے، تلوار سے مارنے کے بجائے دکھ اٹھانے کو زیادہ اہمیت دی اور اسی کی تعلیم دی، اور خود بھی دکھ اٹھایا اور کلیسیا کے لیے بھی یہی کہا۔ اس لیے بہت ہیں کا مطلب یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تلوار سے لڑنے کو ترویج نہیں دی اور نہ ہی تلوار سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ پریکٹیکلی خود بھی دکھ اٹھایا، شاگردوں نے بھی تلوار اٹھانے کے بجائے تلوار سے خود قتل ہو گئے، شہید کیے گئے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جو کلیسیا کی بڑھوتری ہے، ترقی ہے، اس کا بڑھنا ہے، وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں ہوا، وہ شہادت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اور جو خون ہے کلیسیا میں، وہی تو کلیسیا کی ترقی کی بنیاد ہے۔ کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ شہیدوں کا لہو ہے، جو کلیسیا کے شہیدوں نے یا آبائی بزرگوں نے یا پھر رسولوں نے جو بہایا، بلکہ یسوع نے جو خون بہایا وہی بنیاد ہے، اور اس کے بعد شاگردوں نے بھی اسی کو فالو کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، کلیسیا کی ترقی، کلیسیا کا بڑھنا تلوار سے نہیں ہے، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ کلیسیا کا بڑھنا، کلیسیا کی ترقی، ایماندار کی روحانی ترقی، خون کا بہانا جو یسوع نے بہایا، اور اس کے بعد آج بھی ایمانداروں کا خون بہنا یا دکھ اٹھانا جو ہے وہی کلیسیا کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور یہ بڑی حقیقت بھی ہے کہ کلیسیا نے ترقی اسی وقت کی ہے جب کلیسیا دکھوں میں سے گزری ہے، جب کلیسیا میں سے شہید ہوئے اور وہی ان کا خون جو ہے وہ رنگ لایا اور کلیسیا بڑھی ہے۔ آج بھی ہمیں تلوار کے بجائے یسوع کے خون پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور خود بھی دکھوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے افسیوں کے خط میں سے تلوار کے بارے میں دیکھا بھی ہے۔ افسیوں کا خط کا جو 6واں باب ہے وہ کس تلوار کا ذکر کرتا ہے؟
وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ تو تلوار جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ ہتھیار جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ یسوع نے ان ہتھیاروں کا ذکر کیا کہ وہ کافی ہیں جو ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں صرف آپ کو آیت بتاؤں گا، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک جو ہتھیار ہیں ایمانداروں کے، وہ تلوار نہیں ہے، وہ روح کے ہتھیار ہیں جن کو ہم باندھ لیتے ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہتھیار ہیں، ان کو اپنے لیے دفاع کے لیے استعمال کریں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور اب ہم اس بات میں کلیئر ہیں، واضح ہیں، ہماری پوری رہنمائی ہو چکی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جسمانی ہتھیار رکھنے کی یا یہ جو پسٹل اور دیگر جو چیزیں لوگ اپنے دفاع کے لیے بالکل بھی ان کی تعلیم نہیں دی ہے، نہیں سکھایا ہے۔ سو خدا کا کلام بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے۔ سو ہمیں بھی اس بات کے تعلق سے سیکھنا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے واقعی ہتھیاروں کی بات کی ہوتی تو ان کے 2 کہنے پر کہ ہمارے پاس 2 ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کہتے نہیں اور انتظام کرو، ابھی تو بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں وہ یہی کہہ رہے تھے جیسے پاج صاحب نے ہماری رہنمائی کی کہ یسوع مسیح تو سکھائی کچھ اور رہے تھے اور وہ ابھی تک ان جسمانی سوچوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی روح القدس نے ان کی رہنمائی کی ہے اور انہیں سکھایا ہے، پھر کہاں گئی پطرس کی تلوار، پھر کہاں گئے ان کے ہتھیار؟ بالکل بھی کوئی جسمانی ہتھیار نہیں، اور صرف خدا کے کلام کو لے کر اور روح القدس کی قوت کو لے کر یہ پوری دنیا میں خدا کے کلام کا پرچار کرتے رہے۔ اگر یہ واقعی تلوار کی بات ہوتی تو سب سے پہلے کن لوگوں نے ماننا تھا اس بات کو؟ شاگردوں نے۔ لیکن روح القدس نے جب انہیں شعور دیا ہے اور وہ خدا کے کلام کو سمجھے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ شاگرد ہیں، اور ان کے سمجھنے سے ہمیں سیکھ جانا چاہیے کہ انہوں نے تلواریں روح القدس کی معموری کے بعد نہیں رکھی ہیں، نہیں تو وہ لڑتے پھرتے ہر بندے کے ساتھ نہیں ہمیں یسوع مسیح نے تلوار رکھنے کے لیے کہا، جہاں ضرورت ہے استعمال بھی کریں گے۔ بھئی رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ استعمال بھی کریں۔ سو چونکہ نہ رکھنے کے لیے کہا ہے نہ ہی اس کے استعمال کا ذکر ہے، اس لیے شاگردوں کا بھی ایسا ہمیں کوئی واقعہ، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شاگردوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اس طرح سے مزاحمت نہیں کی ہے اور کسی کے ساتھ تلوار کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے۔ تو جب خدا کا کلام بہت واضح ہے، کلیئر ہے، اور شاگردوں کا کردار ہمارے سامنے بڑا کلیئر ہے، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، تاکہ ہم بہتر طور سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں، اور وہ نام نہاد اسکالرس اور وہ جو جسمانی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہتھیاروں کو ترویج دے رہے ہیں یا کہتے ہیں نہیں یہ بہت ضروری ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، خدا کے کلام کو پیش کرنے میں اپنی جسمانی سوچوں کو سامنے نہ رکھا کریں، بلکہ جو خدا کے کلام کی تعلیم ہے اسے درست انداز میں پیش کریں۔ آگے بڑھیں گے اور ہم خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، ہم 2 ایپیسوڈ اس پہ کر چکے ہیں، اس پیسج پہ، تو اگر پریکٹیکل نہ جانا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی تعلیم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا۔ آج ہمارے ناظرین کی ہماری رہنمائی کریں کہ اس پیسج میں سے پریکٹیکل چیزیں جو امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں اپنی زندگیوں پہ، یا آج کا جو کلام ہے، پیسج ہے، یہ ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بالکل منور صاحب، پہلے تو میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ اس سارے حوالے کا عملی اطلاق پوچھ رہے ہیں۔ یہ کسی نے کہا تھا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم تفسیر بھی کر لیتے ہیں، ہم اس کی تھیولوجی میں بھی چلے گئے، گریک میں بھی چلے گئے، لیکن ہم نے جہاز تو اڑا لیا لیکن لینڈ کرنا بھول گئے، ٹیک آف کر لیا، لینڈ نہیں اب کیا۔ تو لوگوں نے کہیں پہ لوگوں کو لے کے تو جانا ہے، لیکن ان کو کہیں اتارنا بھی تو ہے۔ سو اس لیے تھینک یو، شکریہ آپ کا کہ آپ نے عملی اطلاق کا ایک سوال اس ایپیسوڈ میں رکھا تھا، اور میں خداوند سے توفیق مانگتا ہوں کہ اس میں جسٹیفائی اس کو کر سکوں۔ 4 نکات پر میرا جواب مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا ہے تھیولوجی آف سفرنگ، دکھ اور تکالیف کی علم الہی۔ اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ اس پہ بات نہیں ہوتی۔ کرسچن لائف میں یہ تھیولوجی بالکل غلط ہے، یہ تصور نظریہ بالکل غلط ہے کہ دکھ نہیں آئیں گے۔ اور ایک جو کچھ سال پہلے ایک موومنٹ چلی پراسپیرٹی گاسپل،
جس سے اردو میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی خوشحالی کی انجیل، اس کے بارے میں بھی اکثر یہ کہا گیا کہ پراسپر تو خدا کا کلام آف کورس کرتا ہے، ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ کا فوکس یہ ہو جائے کہ بس اب خدا کے کلام نے ہمیں برکت ہی دینی ہے اور مسیح کی خاطر ہم دکھ نہیں سہیں گے بلکہ دکھ بھی جو ہیں وہ گلزار ہو جائیں گے، تو یہ تھیولوجی میرا خیال ہے ببلیکل تھیولوجی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی تھیولوجی ہے۔ چارلس اسپرجن کہتا ہے کہ خدا اپنے زبردست سورما مصیبت کے کوہستانوں سے چنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم موسیٰ کی لائف کو دیکھیں تو اس سے پہلے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی ان کے بیابان میں مدد کرے، اس کو مدیان کے اپنے بیابان میں گزرنا پڑا۔ جو خادم، جو خدمت گزار بھائی یا بہن دکھوں میں سے نہیں گزرتے، وہ اس قابل نہیں کبھی بن پاتے کہ وہ دوسروں کے دکھوں میں ان کی مدد کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسیحی زندگی میں دا کانسیپٹ آف سفرنگ کو سمجھنا یا تھیولوجی آف سفرنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسیح کے بغیر دکھ بے معنی لگ سکتے ہیں، لیکن مسیحی زندگی میں مسیح میں رہ کر جب ہم دکھوں کا سامنا کرتے ہیں تو پھر وہ بامعنی ہو جاتے ہیں۔ منور صاحب، ایک ضرور میں یہاں پر بات کروں گا جو بڑا حساس نقطہ ہے، دکھ سہنا ایشو نہیں ہے، ہم دکھ سہ کیوں رہے ہیں یہ ایشو ہے۔ اب اگر میں اپنی، اور پطرس اس کو کلیئر کرتا ہے، پہلا پطرس دوسرے باب میں وہ کہتا ہے اگر تم اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے دکھ سہتے ہو تو اس کو یسوع پہ نہ ڈالو کہ میں یسوع دے نام دی خاطر دکھ سہ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی رانگ چوائسز تھیں، آپ کے غلط چناؤ تھے، غلط انتخابات تھے، آپ کے غلط جو ایکشنز تھے، آپ کلام کے منافی گئے، اس کی وجہ سے جو دکھ آیا ہے، اس کی وجہ سے جو مخالفت آئی ہے، دین یو آر رسپانسیبل، اس کو خدا پہ نہ ڈالیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں خرم صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نالائکیوں کو، نااہلیوں کو مسیح پہ ڈال دیتے ہیں، مطلب وہ پڑھتے نہیں ہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور جواز کیا ہے جی وہ اتنے تہن پتہ ہے مسیحیاں نہ کہیں دا سلوک ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنا میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نااہلی کی وجہ سے نکال دیے جاتے ہیں اور باہر آ کر کہتے ہیں وہ اسی مسیح سانا اس لیے سانو اتھو کر۔ نہیں، وہاں بڑا کلیئر ہے، جو ببلیکل تھیولوجی ہے یا جو ببلیکل تعلیم ہے، بائبلی تعلیم ہے، وہ یہ پہلے تو متی 5 باب دیکھیں کہ جب لوگ تمہارے بارے میں نا حق کہیں، حق نہیں، جو آپ کے بارے میں بات غلط ہے اس کے لیے توبہ اور اصلاح ہے، جو آپ کے بارے میں نا حق ہے اس کے لیے اجر اور برکت ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہے، تفریق ہے، تو اسے 2 نکات میں منقسم کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اور آپ کے ساتھ پھر بھی غلط ہو رہا ہے، دین گاڈ ول ٹیک کیئر آف یو۔ اور اگر آپ نے غلط کیا ہے پھر آپ کے لیے آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، دین نیڈ آف توبہ، کہ آپ اس خداوند کے حضور اپنے آپ کو عاجز کریں تاکہ وہ آپ کا گناہ معاف کرے، آپ کو سرفراز کرے، وہ پھر ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات منور صاحب یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ سے جو اپلیکیشن ڈائریکٹ ہمیں مل رہی ہے، کانٹیکسچول اپلیکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح مینلی ان کو خدمت کے لیے تیار کر۔ اگر آپ مجھ سے نقطۂ عروج اس کا پوچھیں، کلائمیکس پوچھیں، تو وہ ہے کہ یہاں پر مینلی انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے جانا ہے، انہوں نے زمانے کا، رومی حکومت کا اور یہودی لیڈرز کا، مذہب میں، سیاست میں، ہر جگہ لوگوں میں آنا ہے۔ اور اعمال کی کتاب پھر بتاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا سہا۔ شہیدان روم کتاب دیکھ لیں، رسولوں کے نقش قدم پر کتاب پڑھ لیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فاکسز بک آف مارٹیئرز پڑھ لیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور تو مطلب ان کے، چونکہ انہوں نے یہ کام کرنے تھے بہت بڑے بڑے، جن میں مقصد اول جو تھا وہ انجیل کی منادی تھی اور اس کے لیے دکھ سہنا تھا، اس لیے کانٹیکسچول اپلیکیشن یہ ہے کہ یہاں پر مؤثر خدمت کے لیے مؤثر تیاری کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اسٹیو لاسن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ایک اچھا سرمن تیار ہو، وہ سرمن سنانے کے لیے اچھا خادم کا تیار ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یسوع نے بہت زبردست طریقے سے ان کو اکوپ کیا۔ ٹائم نہیں ہے، ایک پورا اس پہ میں کورس پڑھاتا ہوں ڈسائپلشپ کا FGA سیمنری میں، تو اس میں میں بتاتا ہوں وہ پوائنٹس کہ خداوند یسوع نے شاگردوں کو کیسے تیار کیا، سچائی کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ رہ کر کیا، اور نمونہ دے کر کیا، اور تعلیم دے کر کیا، ذمہ داریاں دے کر کیا۔ تو یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ ہے روحانی جنگ کو جیتنے کے لیے روحانی جنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسپرچول وارفیئر ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہم سب اس جنگ میں ہیں، اور یہ صرف بدروؤں کے معاملے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بدرو تو غلط تعلیم ہے،
Yes. تو یہ صرف بدروحوں کے معاملے نہیں ہیں، یہ معاملات غلط تعلیم کے ہیں، بدعتوں کے ہیں، مسیح کی شان کے خلاف بات کرنے کے ہیں، غلط تفسیر بھی ان اٹ سیلف ایک روحانی جنگ ہے۔ ایک مارٹن لوتھر کے لیے جو روحانی جنگ تھی وہ اس دور کا ایسا اسٹیبلشمنٹ تھی، ایسی چیز تھی جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی مذہبی طور پر، کہ وہ سچائی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ ریفرمیشن اور اصلاح کے لیے تیار نہیں تھے۔ Yes. اور آج جو پاسٹرز اور پریچرز ٹھیک اور درست کلام سناتے ہیں، کئی بار وہ ایوی لوگ خام خواہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف ویڈیوز بنا لیں گے، ان کے خلاف وہ فیس بک ایک مل گیا ہے اس پہ باتیں کر لیں گے، تو دیٹ از آلسو روحانی جنگ۔ چوتھی اور آخری بات جو ہے وہ سادھو سندر سنگھ کی میں کر کے ختم کروں گا، اور یہ جو ہے اس کا پوائنٹ ہوگا جس میں ساری باتیں سموئی جا سکتی ہیں۔ سادھو سندر سنگھ کہتا ہے کہ مسیح کے لیے مرنا آسان ہے، مسیح کے لیے جینا مشکل ہے، کیونکہ مسیح کے لیے جینے کے لیے روز مرنا پڑتا ہے۔ Yes. تو یہ خداوند یہی سکھا رہے ہیں کہ اب تم نے ان کو خداوند نے ایک جگہ پہ بچوں بھی کہا ہے کہ اب تم نے نکلنا ہے، تم نے خدمت کرنی ہے، جانا ہے، اپنے ساتھ یہ چیزیں لو، اب تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور یہ جنگ ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک حقیقت منور صاحب ان سب باتوں کے ساتھ جو بڑی خوبصورتی سے منسوب و منسلک ہے وہ یہ ہے، ہی از ود اس، Praise God. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غاروں میں گئے، یہ قتل ہو گئے، یہ جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا ہے خدا کا ہاتھ، خدا کی شفقت، خدا کی وفاداری اگر ان کے ساتھ تھی تو آج بھی خدا کا ہاتھ، اس کی شفقت اس کے لوگوں کے ساتھ۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر اور واضح ہے کہ ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ منور صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ بھائی منور۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعائیہ درخواست ہو آپ دے سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کو اسکرین پر آویزاں نظر آ رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پریئر وارئرز آپ کے لیے 24 آورز موجود ہیں جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ضرور ان ٹیلی فون نمبرز کے ذریعے رابطہ کر کے اپنی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں، ٹیلی فون پہ کرنا چاہیں، ضرور کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیسٹیمنی یا گواہی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی چلائی جائے تو آپ ہمارے عبادتی پروگرامز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عبادتی پروگرامز میں شامل ہونے کے لیے جمعرات کی شام 6 بجے اور اتوار کے روز صبح 10 بجے 2 عبادات ہوتی ہیں، جہاں آپ شامل ہو کر لاہور آ کر آصف ٹاؤن نمبر 2 میں یہ عبادات ہوتی ہیں، اپنی گواہیاں ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور یہ گواہیاں جو ہیں یہ آن ایئر کی جائیں گی ٹیلی ویژن پر، جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو سن پائیں گے اور آپ کی گواہی کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ناظرین، ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طور سے اپنا فیڈ بیک دینا پروگرام کے تعلق سے نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔